अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह साफ़ात चल रही है, मक्की है, वो ज़माना है। सूरह साफ़ात उस ज़माने में नाजिल हुई है जो मक्की दौर का लास्ट दौर चल रहा है, जिसमें मज़ालिम ये जो मुशरिकीन और कुफ़ार के जो मज़ालिम हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। तो पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था दोज़ख के बारे में कि जब ये लोग जो आज इस ज़माने में जो नहीं बात मान रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जब वो दाखिल हो जाएंगे दोज़ख में तो फिर उसके बाद मतलब उनका क्या अंजाम होगा और किस तरीके से वो पेश आएंगे, क्या होगा, यानी वहाँ की मंजर कशी की गई है। और हमने ये भी पढ़ा था कि सूरह साफ़ात से मिलती जुलती चार और सूरतें हैं, जैसे सूरह मुरसलात, वल मुरसलाति उर्फा, वज़्ज़ारियाति ज़रवा दूसरी, और तीसरी थी वन्नाज़ियाति ग़रक़ा। तो इन सूरतों का भी वही अंदाज से ये सूरतें भी अ, नाजिल हुई हैं। तो यहाँ पर हमने पिछली दफ़ा क्या था कि आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबा व इज़ा मन आइन्ना लमदीनून। तो वो ये बातें कर रहे थे कि मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार वग़ैरह, उनको यकीन नहीं था कि बादल मौत यानी ज़िंदगी बाद से बादल मौत, यानी मौत के बाद भी उठाया जाएगा और आपकी एक ज़िंदगी होगी जहाँ पर हमेशा हमेशगी की वो ज़िंदगी होगी। या तो उसमें आपके या तो दोज़ख मिलेगी या फिर जन्नत मिलेगी, इंसान के आमाल के ऊपर मुनस्सर होता है। तो वहाँ पर जब जैसे जन्नत में कोई होंगे तो वो बता रहे हैं यहाँ पर कि मेरा एक दोस्त था, काला उसने कहा कि मैं कहेगा एक कहने वाला उनमें से कि मेरा एक साथी हुआ करता था यानी दुनिया में, तो वो इस तरह से मुझसे पूछता था कि क्या तुम जो हो वो मुसद्दिकीन, यानी तुम जो तस्दीक करने वाले हैं ईमान की, इस्लाम की, क्या तुम उनमें से हो? तो और क्या वाकई ऐसा है कि क्या अगर हम मर मरा गए और हम लोग तो क्या, और हम मिट्टी हो गए और हमारी हड्डियां सब मिल मिला गई मिट्टी के अंदर, तो क्या फिर हम वाकई हम जो हैं उठाए जाएंगे, यानी पूछा करता था। तो यानी वो पूछेंगे तो फरिश्ता है गालिबन, वो कहेगा यहाँ पर कि क्या तुम उनको झांक कर देखना चाहते हो, मुत्तलिऊन होना चाहते हो, मुत्तला होना चाहते हो, मुत्तला कहते हैं ना, मुत्तला के उसके ऊपर बताने के लिए कि मुत्तला करना, मुत्तला करना यानी कि इन्फॉर्म करना, बताना। तो मुत्तलिऊन कि क्या तुम मुत्तला होना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो, या तुम झांक कर देखने वाले हो। तो फत्तला, बस वो जब झांकेगा, फरा आहू, फरा आहू फा पस रा देखना, हु उसको, तो वो फिर उसको देखेगा, फी सवाइन, फी में सवाइन बराबर है, यानी दरमियान में, यहाँ मतलब होगा अल जहीम, जहीम के अंदर, दोजख के अंदर वो उसको देखेगा कि बीचों बीच वो खड़ा हुआ है। जब वो झांक कर देखेंगे तो फिर वो कहेंगे दिल में कि काला तल्लाही इनके तल्ला तुरदीन, तल्लाही कसम अल्लाह की, काला वो कहेगा तल्लाही के कसम अल्लाह की, इन कित्ता, कित्ता जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो हमने देखा कि अगर शद्दा तशदीद से पहले के लेटर पर अगर जज़म होगी तो वो जज़म वाले लेटर को हम नहीं पढ़ेंगे, इसको कहते हैं पार्शल पार्शल इदगाम। तो पढ़ेंगे कित्ता, कित्ता, काफ दाल से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि काफ ता जेर कित्ता जबरता कित्ता, और यहाँ पर हम इख्फा कर लेंगे, इन तल्लाही, कौला तल्लाही, इन कित्ता लतुरदीन, ला अलबत्ता यानी एम्फसाइज करने के लिए। तो वो शख्स कहेगा कि कसम अल्लाह की कि यकीनन यकीनन, कितना यानी कि करीब ही था। ता, ये जो दो ता है ना, तो एक ता जो हो गया वो करीब था, और दूसरा ता जो था वो कि तू, ता तू, अरबी में ता ज़बर ता का मतलब तू, और अगर तापिश तू तो तू का मतलब मैं, तो यहाँ पर है तू। तो तू तो क्या था, तू जब वाकई जो था वो मुझको तुरदीन, तुरदीन तू मुझे तबाही करने वाला था, तू मुझको तब मुझे तुरदीनी, दीनी मुझको,
تو مجھ کو تباہی کرنے والا تھا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر کیا ہوتا، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، نعمت نہیں ہوتی، انعام نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی، ربی میرے رب کی، لکنتو، لا زبر لم زبر لا، البتہ، کنتو تاپش تو مجھ کو تھا، من المحضرین، تو کیا کرتا، تو مجھ کو محضرین میں سے، یعنی محضرین حاضر، حاضر ہا دعد را، حاضر کیا، کہاں پہ تو مجھے حاضر کرتا، تو مجھے دوزخ میں، جہنم کے اندر تو مجھے حاضر کرنے والا تھا، اگر ایسا میرے رب کی اگر نعمت نہیں ہوتی، میرے رب کی اگر میرے اوپر رحمت نہیں ہوتی۔ افما نحنو بمیتین، افما الف زبر کیا، فا پس ما، نہیں، نحنو، کہ کیا نہیں ہم، میتین، کہ کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں، تو کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں، الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، اب کیا ہوگا، مگر یہ کہ جو ہماری جو موت ہے، الا مگر موتتنا، ہماری جو موت ہے، پہلی جو موت ہے، یعنی پہلی دفعہ جب ہم مر گئے دنیا میں، جب ہم آئے اور دنیا میں ہم نے زندگی اپنی بسر کر لی جتنی بھی، اور پھر ہمارا انتقال ہو گیا، تو وہ ہماری پہلی موت تھی، ہم مر گئے، اور اب کیا ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور کیا ہے، یعنی وما، اور نہیں، نحنو ہم، بمعذبین، معذبین عذاب، کبھی عذاب دیے جانے والے، یعنی کیا ہوا، اور ہم کبھی عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ تو ان، اس کو پورا کر لیتے ہیں پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ ان بے شک حاضہ یہ لہو الفوز العظیم، یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ دو جنت میں ہیں، اور یہ دوزخ کی جو لوگ ہیں اس میں، اور جو ان کے ساتھ دنیا میں تھے، اور جو ان کے عقائد تھے، ان کے اوپر یہاں بات کی جا رہی ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے، تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ہے جنت میں ہیں، اور یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو کوئی یہاں پر نقصان نہیں ہوگا، ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، ان کے پاس اچھی زندگی ہوگی یہاں پر، کہ یقیناً، ان کا مطلب یقیناً، حاضہ یہ لہو الفوز العظیم، اللہ رب العزت کی بہت زبردست یہ چیز ہے جو اس نے دی ہے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ فوز کہتے ہیں کامیابی کو، عظیم سب سے بڑی۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اب یہ ہے لیے، مثلی مثال، حاضہ ایسی ہی مثال، یعنی ایسی ہی کامیابی جو ہے، ہم کیا کرتے ہیں، فَلْيَعْمَلِ، فا پس لام جزم، کہ چاہیے کہ عمل کریں، کون، عاملون، عاملون عمل کرنے والے، یعنی کہ مطلب ہے کہ لازم ہے کہ عمل کریں، عمل کرنے والے، یعنی ایسی کامیابی، ایسی بہترین چیز ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، وہ ایسے کام کریں تاکہ ان کو فوز العظیم دیا جائے، یعنی ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے کام کریں تو ان کی بقا ہے، ان کی کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو دنیاوی نظر سے دیکھا جائے کہ کامیاب ہیں، تو وہ کامیابی نہیں، بلکہ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ہونی چاہیے، وہی جو ہے وہ فوز العظیم ہے۔ دنیا میں انسان کیسے رہے، دنیا میں انسان ایسے رہے جیسے کہ مسافر رہتا ہے، اور اب مسافر کیسے رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلکا رکھتا ہے۔ ہلکا کیوں رکھتا ہے کہ بھئی اگر اس نے زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈال لیا تو اس کے لیے قدم آگے چلانا مشکل ہو جائے گا، یعنی انسان اپنے ہاتھ میں لے تو کتنا لے، ہاتھوں پہ لے شولڈرز پہ ڈال لے، اگر واک کر رہا ہے، اگر واک کر رہا ہے، یا کسی سواری کے اوپر ہے، سواری پر بھی اگر ایون ہوتے ہیں، ہم لوگ حج وغیرہ پہ، عمرہ پہ جاتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ جب سامان لے کے جاتے ہیں تو 2 سوٹ کیس، اور اس میں بھی ہم اپنے وزن کا خیال رکھتے ہیں، اپنا ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو کس طرح سے انسان اپنے آپ کو ہلکا ہو کے چلنا چاہتا ہے، ہر چیز کے اندر ایک کچھ ہلکا، یہ نہیں کہ ایک چیز کے آپ نے کئی چیزیں لے لی۔ تو امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زندگی گزاری جائے تو ہلکے ہو کر، مسافر کی طریقے سے، اور سادگی کے ساتھ، اس میں دیکھا دیکھی میں نہیں، لوگوں کے پاس کیا ہے ہم بھی وہ لے لیں،
ہماری زندگی ہمارے ساتھ، ان کی زندگی ان کے ساتھ، اور بس یہ کہ دور اندیش انسان کو ہونے کی ضرورت ہے، دور اندیش ہو اور اس طرح سے زندگی کی گزارے جس طرح بتایا گیا ہے، تو وہی فوز العظیم ہے۔ آگے چلیں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب یہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسری پارٹی جو ہے، یہ کون؟ یہ جو دوزخی ہیں۔ اس میں یہاں پر آگے ابو جہل کا بھی قصہ آ رہا ہے کہ جو مذاق اڑایا کرتا تھا اور وہ کہا کرتا تھا کہ لو بھائی لو، اور سنو، یہ آپ کے ساتھی جو ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ اب سنو بھائی، یہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں اب درخت بھی اگیں گے۔ بتاؤ، درخت جو ہے وہ تو ہرا بھرا ہوتا ہے، وہ دوزخ اور وہ آگ جو ہے اس کو جلا دیتی ہے، تو اس کو تو پانی چاہیے ہوتا ہے، تو پانی کا اور آگ کا کیا مقابلہ؟ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگے گا۔ تو اس کے اوپر وہ مذاق کرتا تھا، جیسے وہ مطلب مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو یہاں ہم نے کیا پڑھا؟ اچھا، یہ والی بات ہو گئی، انا بے شک ہم، انا ہے، یہ انا نہیں ہے، انا بے شک، لیکن یہ ہے انا دو حرکہ لمبا، تو یقیناً ہم نے جعلناہا، جعلا بنایا، نہ ہم نے ہاں اس کو، کہ بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے۔ کیا بنایا ہم نے اس کو؟ فتنہ، فتنہ آزمائش۔ فتنہ ایک وہ فتنہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ بڑا فتنہ پرور انسان ہے، یعنی کہ یہ بہت ہی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے کہ کوئی چنگاری اٹھے یا آپس میں لوگوں کے دل خراب ہو جائیں، وہ فتنہ بھی کہلاتا ہے۔ مگر یہ فتنہ یہاں پر جو ہے ایک طرح سے آزمائش ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ۔ ظالمین کون ہوتے ہیں؟ ظالم لوگوں کے لیے۔ تو اچھا، ہم ایک آیت کو بھول گئے، ہم نے یہ والی آیت نہیں پڑھی تھی، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، تو ہم نے پڑھ لیا تھا، مگر یہ تھا اذالک۔ اذالک کیا یہ خیرن بہتر ہے، نزلاً ضیافت کہتے ہیں نزلاً، ام یا شجرۃ الزقوم، شجرۃ الزقوم، شجر درخت، زقوم، زقوم کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام کتابوں میں لکھا ہے تھور کوئی ہے، زقوم کا درخت۔ تو اس کے بعد پھر ہاں، ان بے شک ہم نے جعلناہا اس کو بنایا ہے، کس کو بنایا ہے؟ زقوم درخت جو ہے اس کے لیے آزمائش بنایا ہے، للظالمین ظلم کرنے والوں کے لیے، ظالم لوگوں کے لیے۔ تو وہ والی بات بتا دی تھی کہ جو وہ کہتا تھا کون؟ ابو جہل، جو مذاق اڑایا کرتا تھا کہ لو بھائی اب سنو، یہ دوزخ میں درخت بھی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس درخت کے بارے میں کہ انہا بے شک وہ، شجرتن وہ درخت کیسا ہے؟ اب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تخرجو، کہ وہ اگتا ہے، نکلتا ہے، کہاں سے؟ فی اصل الجحیم، اصل کہتے ہیں تہ کو، روٹ کو، کہتے ہیں نا کہ انسان کی بھی تو اصل ہوتی ہے کہ اس کی روٹس کہاں ہیں، تو وہ جہیم دوزخ کی، تو دوزخ کی تہ سے وہ نکلتا ہے۔ اور اب اس کی مزید اس کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ آگے کی آیات میں کہ وہ ہے کیا۔ تو یہ درخت جو ہے، یہ جو اگے گا، یہ جہنم کی تلی سے، بعض مفسرین کی تفسیروں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ اگے گا جہنم کے تلی سے، یعنی کہ جڑ سے، اور اس کے پھل جو ہوں گے شگوفے ایسے ہوں گے جیسے کہ شیطان کا سر، اور وہ اس میں سے کھائیں گے، اور جیسے شیطان کے سر ہیں تو وہ جیسے انہیں بھوک لگے گی تو وہ کھائیں گے، جب وہ کھائیں گے تو وہ چیز جو بھی جو ہے ان کے منہ میں، ان کی زبان میں، ان کے حلق میں، ان کے تھروٹ کے اندر، ان کے پیٹ کے اندر، وہ چیز جو ہے وہ چھلتی ہوئی چلی جائے گی، ان کے اندر کا سارا خونم خون ہو جائے گا، اور وہ چیز ان کو اندر سے، وہ جو بھی چیز کھائیں گے وہ چھل جائے گا۔ اب وہ ان کو لگے گی پیاس، تو جب وہ انہیں پیاس لگے گی تو وہ پھر کیا کریں گے؟ آگے کی آیت میں آ رہا ہے وہ کہ وہ پانی مانگیں گے، تو ان کو گرم کھولتا ہوا 67 میں دیکھتے ہیں کہ ان کو ثم ان لکم علیہا لشربا من حمیم، ان کو گرم کھولتا ہوا شوربہ ٹائپ کا پانی پینے کو ملے گا، جس سے کہ زخم جو ہوں گے ان کے، کہیں پر یہ بھی ہے کہ وہ ان کو پیپ کا پانی ملے گا، پیپ جو ہوتی ہے، بس جو ہے اس کو گرم گرم ان کو وہ ملے گا۔ اور
اب انہیں واپس جو ہے یعنی انہوں نے کھا لیا تو وہ زقوم کے درخت کے پتے کھا لیے انہوں نے، پینے کے لیے ان کو ان کی یہ ضیافت کر دی۔ اب اس کے بعد ان کا لوٹنا ہوگا، تو لوٹنا ان کا کہاں ہوگا کہ آیت نمبر 68 میں دیکھیں، سما پھر انا بے شک مرجعہم، مرجی رجوع، را جیم عین رجوع، رجوع کرنا، ہم ان کو، تو وہ کیا کریں گے، مرجعہم ان کا جو واپس لوٹنا ہوگا، لا الی الجحیم، وہ اسی طرف ہوگا، جہیم کی طرف واپس ان کو لوٹنا ہوگا، یعنی پھر ان کا لوٹنا جو ہوگا وہ اسی جہنم میں ہی ہوگا۔ تو یہ بدنصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اینسیسٹرز کو، یعنی جو ان کے آبا و اجداد تھے، ان کی راہ پر چلے، وہ لوگ ان کے رستے پر چلے اور انہوں نے سیدھے رستے پر وہ نہیں چلے۔ اب ہم اس کے ورڈ میننگس کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے اوپر اس کی زقوم کے درخت کی، آیت نمبر 62 ہم نے پڑھ لی تھی، اور ہم نے یہاں بتایا تھا کہ یہ دوزخ کی تلی سے نکلتا ہے یا اس کی دوزخ کے روٹ سے نکلتا ہے۔ تو آیت نمبر ہم 65 دیکھتے ہیں، تل اوہا کی اس کا جو خوشہ ہے وہ انہو، کاف زبر کا، گویا کہ مانند کے، انہو کہ بے شک وہ کیا ہے، رؤوس الشیاطین، رؤوس تو شیطان کے سروں، شیطان کے سر جیسے ہیں، فَإِنَّهُمْ پس بلا شبہ وہ، لَآكِلُونَ یقیناً وہی کھانے والے ہیں، منہا اس میں سے، فَمَالِعُونَ فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اب پھر کیا ہوگا، پھر وہ بھریں گے اپنے پیٹ کو، من حل بطون، بطون is the plural of بطن، بطن پیٹ، اپنے پیٹوں کو وہ کس سے بھریں گے، اسی شیطان جیسے جو جس میں یہ جو خوشے اگتے ہیں، یہی چیزیں کھائیں گے اور اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ چونکہ دوزخیوں کو تو نا بھوک لگے گی، دوزخیوں کو بھوک لگے گی تو ان کی ضیافت جو ہے وہ ان چیزوں سے کی جائے گی۔ جنتی جو ہیں، جنتیوں کی چیز ڈفرنٹ ہے، جنتی جو ہیں وہ نورانی غذا کھائیں گے، اور ہر وقت وہ جیسے ایک ایپیٹائزر نہیں ہوتا ہے، وہ چکتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، اور وہاں پر انہیں بھوک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جو انہوں نے چاہا انہیں مل گیا، جو ان کی خواہش ہوئی وہ چیز آ گئی، اور انہیں بھوک جیسی چیز نظر نہیں، اور ان کو کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ اب انہیں کھا لیا تب وہ ڈائجسٹو سسٹم ہے اور انہیں واش روم جانے کی حاجت ہو رہی ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ بس وہ ایک جب انہیں مطلب ان کی خواہش ہوگی کسی چیز کی کہ بھئی یہ کھاتے ہیں تو وہ چیز حاضر ہو جائے گی، انہیں بھوک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ انہیں بڑی بھوک لگ رہی ہے تو اب یہ کھا لیں، صبح دوپہر شام ٹائپ کا وہ چیز نہیں ہوگی ان کے ساتھ۔ ثم ان لہم علیہا لشربا من حمیم، ثم پھر کیا ہوگا جب یہ انہوں نے کھانا کھا لیا، یہ پتے، یہ جو زقوم کے درخت کے پتے کھا لیے انہوں نے، ثم پھر کیا ہوگا، ان بے شک لہم ان کے لیے، علیہا اس پر، لشربا من حمیم، جیسا بھی بتایا تھا کہ وہ خون منہ ان کا ہو رہا ہوگا، وہ پتے کھا کر، وہ شگوفے کھا کر، وہ چیز کھا کر زقوم کے درخت کے، تو اب ان کو پیاس لگے گی اور ان کو وہ چاہیں گے کہ اس کو گلے سے اتارنا چاہیں گے، تو اب ان کو جو حمیم جو کہتے ہیں گرم گرم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، تو وہ جیسے وہ جو بھی پانی ہوگا وہ ان کو گرم گرم کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، اس کے اوپر ان کی ضیافت ہوگی۔ اس کے بعد پھر ثم ان مرجعہم لا الی الجحیم، تو اب کیا ہے، وہاں سے پھر وہ کرا کے اب یہ واپس ان کو جہیم کی طرف دھکیلا جائے گا کہ بھائی چلو واپس اپنے دوزخ میں چلو، اپنے جہیم میں چلو۔ انہم بے شک وہ، الفو آباءہم ضالین، کیا تھا وہ بے شک وہ، انہم کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ یقیناً وہ، انہوں نے پایا، یعنی اپنے آباء و اجداد کو انہوں نے، چونکہ ان کے پاؤں پر، ان کے فٹ اسٹیپس پر چلتے تھے نا، نقش قدم پر وہ چلتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آباء و اجداد کو جو کرتے ہوئے پایا، انہوں نے بھی اسی رستے پر چلنا شروع کر دیا، وہ اسی کے اوپر چل پڑے، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ
بھیڑیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک بھیڑ دوسری بھیڑ کے پیچھے بس چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی چیک نہیں کرتا، کوئی غور نہیں کرتا، کوئی دیکھتا نہیں ہے، اگر ایون کہ اگر وہ چھت کے اوپر بھی ہوں تو وہ وہاں سے اگر وہ بھیڑیں اگر نیچے گریں تو وہ سب کی سب بھی نیچے گر جائیں، یعنی وہ ان کو اتنی نہیں ہے، خیال نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بھیڑ چال اس کو شاید کہتے ہیں بعض لوگ، بھیڑ چال ہے یہ۔ تو انہی کے نقش قدم پر یہ دوڑے دوڑ پڑے تھے اس وجہ سے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَكُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق گمراہ ہو گئے، دلہ گمراہ ہو چکے، قبلہم ان میں سے پہلے، یعنی قبلہم ان سے پہلے، اکثر الاولین پہلے لوگوں میں سے اکثر جو تھے وہ، یعنی ان سے پہلے اکثر لوگوں میں سے وہ گمراہ ہو چکے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اینسیسٹرز جو تھے وہ تو آلریڈی گمراہ تھے، گمراہ کن تھے، آنے والی نسلوں نے ان کی پیروی کی اور وہ بھی گمراہ ہو گئے، یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر، یعنی انہوں نے کوئی آگے چیک نہیں کیا اپنے، اور سب، اور اللہ رب العزت یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور البتہ تحقیق یہ بات نہیں تھی کہ ان کے جو اولین تھے، جو انسیسٹرز تھے، ان کے پاس کوئی منذرین، ان کے پاس کوئی نظرہ، یعنی کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ کیوں نہیں، یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجی ان میں، ہم نے منذرین بھیجے تھے، ہم نے ڈرانے والے بھیجے تھے، ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا، ہم نے انبیاء کو بھیجا تھا، ان کی طرف وہ گئے تھے اور ڈرایا تھا ان کو، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیکھیے تو صحیح ذرا کہ کیسا انجام ہوا ان کا، کہ جن کو ڈرایا گیا تھا، کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو یہ تو ڈرے بھی نہیں، اور انہوں نے تو رسولوں کی بات بھی نہیں مانی ہے، اور انہوں نے کہا سنا کچھ بھی نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، بس اپنا اپنا اسی بھیڑ چال کے اوپر چلتے رہے، انسیسٹرز کو فالو کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان بندوں کے کہ جو کہ مخلص تھے، مخلص کا مطلب کہ جو خالص کیے گئے تھے، جو چنیدہ بندے تھے، اللہ رب العزت کے چنیدہ بندے تھے، جن کی عاقبت اچھی ہے، اور جن کی نگاہوں میں بصیرت تھی، وہ دنیاوی انداز سے اگر وہ نابینا بھی تھے، لیکن دل کی آنکھیں ان کی کھلی تھیں، وہ دل سے دیکھتے تھے، بصیرت تھی ان کے پاس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ نَادَانَا، اب اللہ رب العزت یہاں پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام بھی ایسی تھے کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سال تک اپنی قوم کو جس جگہ پر مبعوث کیے گئے تھے وہاں پر ان کی قوم کو آپ نے پریچنگ کی، اسلام کی طرف بلایا، اور ان میں سے بہت چند لوگ ان میں اسلام لے کر آئے، اور کافی عرصے تک، بہت عرصے تک آپ انہیں بلاتے رہے، مگر وہ نہیں آئے۔ تب اس کے بعد جا کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کو پکارا، اسی کا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب نوح نے ہمیں پکارا، تو پھر نوح علیہ السلام نے جب پکارا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب یہاں پر جو ہے نا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کے دیکھو بھئی یقیناً کتنے ہی اچھے ہم قبول کرنے والے ہیں، ایجاب اور قبول سمجھتے ہیں نا، کہ قبول کرنا تو مجیب جواب دینا، تو کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں، کتنے اچھے ہم قبول کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہوا کیا تھا پیچھے، کہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ مالک، کہ میں مغلوب ہو گیا، میری قوم نے مجھے مغلوب کر دیا، میرے اوپر غالب آ گئی، تو مجھے ہیلپ کر، کیونکہ اب، اور اس کے بعد اب ہے نا، یہ ایمان نہیں لاتے، یہ ایمان نہیں لاتے بلکہ یہ تمسخر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تب فرمایا کہ اے نوح، کہ اب تم ہماری نگرانی میں تم ایک کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار کی گئی، کئی جگہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو، لکڑی کا بھی کچھ ہے، تفسیروں کی کتابوں میں آتا ہے کہ لکڑیاں، کئی پتہ نہیں کون سے درخت تھے، ان کی لکڑیوں کو
لایا گیا اور ان کو تختے بنائے گئے اور کافی عرصے میں جا کے وہ کشتی تیار ہوئی. تو لوگ جب راہ گزر سے گزرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ اے نوح تم یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا کشتی. کہ کہا اچھا تو اب یہ خشک کے اوپر کشتی چلے گی؟ تو تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دیکھیے کہ ہوا کیا کہ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ وہ جو کشتی جو چلی ہے اسے کسی پانی کی ضرورت نہیں تھی. کہتے ہیں کہ انہی کے گھر سے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ بھی وہ نہیں تھیں، مسلمان نہیں تھیں. تو انہی کے گھر سے کہتے ہیں کہ جو روٹی پکانے کا جو ہوتا ہے تو وہاں سے پانی جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہوا ہے. اور پانی وہاں سے نکلتے نکلتے پھر وہ اس کے بعد اور جگہ سے پانی جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا. اب کیا ہوتا ہے کہیں کہیں کتابوں میں یہ بھی ہے کہ یہ عالمی طوفان تھا جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو آیا تھا. اور سیلاب ہے کہ طوفان ہے کہ عالمی کا مطلب یعنی کہ پوری دنیا میں آیا تھا. ایون کہ خانہ کعبہ تک جو ہے وہ ڈھہ گیا تھا. اور بعد میں پھر اس کی نشاندہی کی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جا کر. اور اس کے بعد پھر اس کی پھر مرمت کی گئی اور اس کو پھر واپس کنسٹرکٹ کیا گیا. تو کہیں پر یہ لکھا ہے، کہیں پر ایسا بھی ہے کہ کسی ایک ہی ایریے کے اندر ایسا آیا تھا. اچھا واللہ عالم بالصواب. یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا تو اس نے بھی دیکھا کہ ہوائیں چل رہی ہیں، پانی اوپر اٹھ رہا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کے اندر ایک ایک جوڑا جو تھا وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ایک ایک جوڑا جو تھا وہ اپنا یعنی جانوروں کا اور انسانوں کے وہ جوڑے کہ جو مسلمان تھے، ایمان لے آئے تھے، وہ ان کے اوپر کشتی کے اوپر سوار کر لو. اور کشتی کا بھی جو ہے اس کے بھی ہے نا کافی اس کے وہ تھے اسٹیپ سمجھ لیں، 2-3 مالے تھے. یعنی ایک لیول کے اوپر جانور تھے تو دوسرے لیول کے اوپر پرندے تھے تو تیسرے لیول کے اوپر انسان تھے. اس طرح سے تھا. تو بیٹے نے حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے تم آ جاؤ، کشتی میں آ جاؤ، سوار ہو جاؤ. تو کہا کہ نہیں بابا، میں نہ آج کسی پہاڑ کی اور درخت کی میں پناہ لے لوں گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، آج کوئی پہاڑ اور کوئی درخت تمہیں نہیں بچا سکے گا. غرض کے بیچ میں ایک ویو آتی ہے، ایک اس کی ہوا اور سمندر کے پانی کی ایک بیچ میں ایک ویو آ کر دونوں باپ بیٹے کو جدا کر دیتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد جا کے پھر آپ یعنی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک میرا گھر، میرا بیٹا، میری اولاد. تو اللہ رب العزت نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اے نوح، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم بالکل اس کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ وہ جو تھے وہ کافر تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے مفہوم ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اگر میں کوئی ایسی بات کہوں کہ جس کا کہ مجھے علم نہ ہو. تو غرض یہ کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یعنی اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، من الکرب العظیم، ایک غم سے، ایک بہت بڑے غم سے. کیونکہ دیکھیے کتنے 950 سال آپ ان کو پریچ کرتے رہے. تو اور وہ ان کو لوگ جو تھے وہ ان کو لوگ جو تھے وہاں پہ جو قوم جو تھی وہ قوم اسلام نہیں لا رہی تھی بلکہ پریشان کر رہی تھی اور مذاق اڑاتی تھی. تو جو گھر میں جو لوگ تھے ان کو بھی وہ بھی ایک کرب سے گزر رہے تھے. تو یہاں پر ان کے گھر والوں کو بھی اس چیز سے نجات مل گئی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے بنایا ان کی ذریت کو، حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت کو، یعنی ان کی نسل کو. باقین کا مطلب یعنی کہ باقی رہنے والا. اب یہ نہیں ہے کہ اس میں نوح علیہ السلام تھے، ان کی اولاد تھی اور ان کی
اور بھی جو مومن تھے اس وقت کے، جو مومن تھے جو اسلام لائے تھے وہ تھے، اور ان کے بعد ان لوگوں کی بھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ جو مسلمان اس کشتی پہ چڑھے تھے اس وقت کے مسلمان تھے، مومن تھے، ان کی اولاد بھی ہے اس میں ہے، ظاہر ہے ان کی بھی اولاد، لیکن چونکہ مین چیز جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے تو لہٰذا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اور ہم نے ان کی ذریت کو، یعنی ان کی نسل کو ہم نے باقی رہنے والا بنایا۔ حالانکہ اس میں اور بھی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کی اولاد بھی تھی، لیکن چونکہ مین آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، تو یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہ بتایا گیا ہے۔ اور یہ نہیں بتایا گیا کہ یعنی باقیوں کا کیا ہوا، یعنی بس صرف یہاں آگے کی آیت میں یہ بتا دیا ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا، یعنی اور ہم نے، یعنی جو آنے والے تھے ان میں ہم نے اس کے ذکر کو ہم نے چھوڑ دیا، یعنی اس ذکر کو، حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا وہ بہت ہی بڑا طوفان تھا، اور بہت ہی اس میں یعنی لوگ جو تھے وہ اس کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے کتنا بڑا طوفان آیا تھا، اور کوہ جودی کے اوپر جا کر وہ پہاڑ جو کوہ جودی پر جا کے وہ ان کی کشتی جو تھی وہ رکی تھی، اور آپ برابر اس میں عبادت کر رہے تھے اپنی اس کشتی کے اندر، اور کشتی بھی جو تھی وہ کافی عرصے کے بعد جا کر یعنی رکی تھی، سفر میں تھی، یعنی پانی کے اوپر ہی تھی، اور اس کے بعد جا کر پھر اللہ رب العزت نے آگے جا کے فرمایا تھا کہ اے آسمان تھم جا، اور اے زمین پانی نگل لے، تو پھر وہ ختم ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ آئے، تو اس کا بھی قصہ ہے یہاں پر۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح پر تمام جہانوں میں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، مگر حضرت دوسرے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے لیے وہی جو ان کی جو قوم تھی اسی کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طریقے سے ہم نجات دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں، ہم نیکی کرنے والوں کو ہم ان کو ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھا، مومن بندوں میں سے تھا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اب یہ ہے کہ یقیناً اسی کے گروہوں میں سے جو ہیں وہ بلا شبہ ابراہیم بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک بی بی کا نام تھا سارہ اور دوسری بی بی کا نام تھا ہاجرہ۔ بی بی ہاجرہ جو تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، اور بی بی سارہ جو تھی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بھی اسی گروہ میں سے تھے، اور وہ قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ اِذْ جَاءَهُ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سلیم، کہ جب وہ آئے اپنے رب کے پاس آئے اور ایک قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دل لے کر آئے کہ جس میں ان کی صبح دوپہر شام 24 گھنٹے ان کی انسان کی جو خواہش جو ہو وہ صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی تابعداری میں اور اس کی فرما برداری میں گزرے۔ کبھی یہ نہیں کہ کبھی کچھ یہ کر لیں وہ کر لیں اور اس کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہو تو بس وہ کر لیا، ایسے نہیں۔ ہر وقت ان کا جو زندگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
چلتے پھرتے ہر وقت اللہ رب العزت کے لیے اپنے سر تسلیم خم کر دینے والا ہے، کہ جب انہوں نے کہا، ایک دفعہ کی بات ہے کہ جب کہا کہ اپنے بیٹے کے لیے، یہ آگے کی بات بتا رہی ہوں، کہ جب کہ ایک دفعہ کہ بھئی حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے، تو کہا کہ ان کو یہاں سے کنعان میں غالباً رہتے تھے، تو وہاں سے ان کو مکہ مکرمہ کی طرف کہ وہاں پہ انہیں چھوڑایا جائے۔ انہیں جب چھوڑ دیا گیا بی بی ہاجرہ کے ساتھ، پانی کا ایک چھوٹا سا ایک مشکیزہ اور کچھ کھجوریں بس دے کر آپ چل دیے۔ جب یہ کہا کہ یہ جب حکم ہوا تو آپ نے وہ بجا لائے، چون چرا نہیں کی۔ جب اس کے کچھ عرصے کے بعد جا کے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، جب یہ کہا گیا کہ ان کو قربان کرو، خواب میں آئے ان کو، تو جب وہ قربانی کی بات آتی ہے تو وہ قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور یعنی ہر وقت ان کو، اور جس وقت اس سے سب سے پہلے جب وہ نکل رہے تھے وہاں سے، جہاں وہ اپنے باپ آزر کے ساتھ رہا کرتے تھے، جب انہیں وہاں پر بتایا گیا کہ وہ کس شہر کی طرف، بستی کی طرف ان کو روانہ ہونا ہے وہاں سے، تو وہ وہاں سے بھی روانہ ہو گئے۔ تو اپنی اس کو چھوڑنا، اپنے محلے کو، اپنے شہر کو، اپنی بستی کو چھوڑنا، اپنے لوگوں کو چھوڑنا اور چھوڑ کے جانا، یعنی جیسے جیسے ان کو جو جو بتایا گیا، وہ اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے، اللہ رب العزت کی تابعداری کے لیے، فرما برداری کے لیے، قلب سلیم، کہ جو جو کہا وہ۔ ایک دفعہ کی ایسی بھی بات ہوئی ہے کہ ہم نے بہت شروع میں پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رب العزت، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں کیا یقین نہیں؟ کہا کہ بے شک یقین کیوں نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اور مجھے میرا قلب جو ہے اور پکا ہو جائے، یعنی مجھے اور اچھی طرح سے میں دیکھ لوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے پرندوں کے بارے میں بتایا کہ تم ایسے ایسے کر لو، یہ ہم لوگ پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ تو وہاں اور اس طرح سے بہت سارے باتیں ہوئی ہیں، اور تو ہم یہاں پہ آگے چلتے ہیں، شاید اس میں آگے قصہ آئے گا انشاءاللہ، اگر نہیں تو پھر آگے دیکھ لیں گے ہم جا کے۔ تو اور اس کے بعد پھر اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ آئے، ایک اپنے رب کے پاس آئے، ایک قلب سلیم لے کر آئے، اور سلامتی والا قلب لے کر آئے، اور یاد کرنے والا قلب لے کر آئے، فرما بردار دل لے کر آئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اب کیا ہے، وہ کہنے لگے اپنے جو ان کی جو بستی والے تھے، ان سے کہا انہوں نے، اس قال، جب کہا اس نے، لأبیہ اپنے باپ سے کہا۔ اچھا، باپ جو ہے وہ یہاں پر آزر، مفسرین نے لکھا ہے کتابوں میں کہ آزر جو تھا وہ ان کے چچا تھے، لیکن عربی میں کہتے بھی، یعنی باپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ میرے جیسے باپ کی طرح ہیں۔ تو ہو سکتا ہے پالا ہو، کچھ ایسی بات ہو۔ اور وہ کیا کام کرتا تھا؟ وہ زبردست بت تراش تھا، اور بت تراش تھا، تو کہا اور یہاں پر آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، نوجوان لڑکے تھے اس وقت، تو کہا اپنے باپ سے کہا، اور اپنے قوم سے بھی کہا۔ اس قال، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لی ابی ہی اپنے باپ سے، وقومی ہی اور اپنی قوم سے بھی کہا، دونوں سے کہا، اپنی قوم سے بھی اور اپنے باپ سے بھی کہا کہ ماذا تعبدون، کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تم عبد، آئین با دال، واؤنون جمع کا، تعبدون، کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ پھر یہیں پر ان کو جگانے کے لیے، ان کو پرووک کرنے کے لیے، یا ان کو توجہ دلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں افکن آلہتن دون اللہ تریدون۔ افکن، افک کیا چیز ہے؟ اپنی طرف سے گھڑ لینا، اپنی طرف سے بنا لینا باتوں کو جو جھوٹ موٹ ہو، جس کا کوئی سر پیر نہ ہو۔ آلہتن، معبود، الہ، کوئی معبود، دون اللہ، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر، تریدون، تم، اور ارادے سے ہے، ارادہ چاہنا، تو کیا تم جو ہو گھڑ لاتے ہو کوئی معبود، اور اس کی تم
اللہ رب العزت کو چھوڑ کے تم ان کی عبادت کرنا چاہتے ہو، تم اس کی پرستش کرنا چاہتے ہو، کیا یہ چکر ہے؟ پہلے یہ تھا نا کہ بھئی تم کس کی عبادت کرتے ہو، یہاں بتایا کہ کیا تم یہ جو جھوٹ چیزیں ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں، معبود بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، تو تم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو یہ ہے۔ فما ظنکم برب رب العالمین، فما تو پھر یہ جو تم کیا گمان کرتے ہو، یعنی what do you think about برب العالمین، اللہ رب العزت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، اس کے بعد پھر انہوں نے نظر کی، دیکھا کہاں پر؟ ستاروں کی طرف دیکھا، یعنی ایک نظر ڈالی انہوں نے نجوم، ستاروں کی طرف نظر ڈال کے پھر کہنے لگے، فقال، تو پھر کہنے لگے انہوں نے کہا، انی بے شک میں، سقیم، کہ میں بیمار ہونے والا ہوں یا بیمار ہوں، کیونکہ اس زمانے میں کیا تھا کہ لوگ جو تھے وہ یہی سب چیزیں، ستاروں کو، چاند کو اور یہ سب چیزیں، نجوم وغیرہ، یہ سب اس سے لیا کرتے تھے، رجوع کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم ہی کی بات، قومی کا جو انداز تھا سوچنے کا، اسی انداز سے ہی بات کہی تاکہ سننے والے بھی سنیں، کہ انہوں نے ستاروں کی طرف نظر کی کہ بھئی جیسے تم بھی ستارہ پرستی کرتے ہو، پرستش ہو، تو بھئی میں بھی کہہ دوں، تو انہوں نے بھی کہہ دیا ایسے کہ بھئی کہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ وہ لیتے ہوں گے، فال نکالتے ہوں گے، یا ستاروں کو دیکھ کر جیسے ہمارے یہاں آج کل زمانے میں ہے کہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کوئی، کیا ہے وہ سب، کیپریکون، جیمینائی اور سب کچھ، تو وہ جو ہے تو وہ اپنے ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے یہ پیدا ہوئے ہیں تو پھر ان کا آج یہ ہونے والا ہے، کل یہ، وہ چیز نہیں تھی یہاں پر، بلکہ یہاں پر لیسن دینے کے لیے، بستی کو لیسن دینے کے لیے کہ بھئی انہوں نے نظر ڈالی، نظر کی ستاروں کے اوپر، پھر کہنے لگے کہ میں جو ہوں، میں بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں۔ فقال، پھر انہوں نے کہا، انی سقیم، میں نے کہہ دیا بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، اب کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ وہ چلے، ولو فتولو، پس وہ چلے گئے، انہو، ان سے، مدبرین، دبر پیٹھ، یعنی پیٹھ، منہ پھیر کر کرنا یا منہ موڑ کر چلنا، وہاں سے ہے یہ۔ فراغ الی آلہتہم، فراغ الی آلہتہم فقال لا تأکلون، اب انہوں نے کیا کیا، یہ چپکے سے، خاموشی سے، تو وہ جو کہہ تو دیا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ ان کے پاس سے وہ چلے گئے، اور لوگ جو تھے وہ کہیں جانے والے تھے، تفاسیر کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ کوئی میلہ لگنے والا تھا، تو انہوں نے وہ جو قوم جو تھی، یا کوئی تہوار تھا، کچھ تھا، تو وہ قوم جو تھی، ساری قوم جو تھی، بستی کے جو لوگ تھے، وہ سارے شہر سے باہر، گاؤں سے باہر، بستی سے باہر چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ گئے یہاں پر۔ تو اب انہوں نے چپکے سے کیا کیا، ان کے جو بتوں کی انہوں نے گت بنا دی، تو یہاں وہی لکھا ہوا ہے، فراغ، وہ تو وہ چپکے سے گیا، الہ آلہتہم، کس طرف گیا؟ الہ، طرف، آلہتہم، ان کے الہ کی طرف، ان کے معبودوں کی طرف، ان کے بتوں کی طرف، فقال الا تأکلون، تو پھر ان سے کہنے لگے، ہو سکتا ہے اب یہاں پہ کھانے کی بات ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ رکھا ہوا ہو، پہلے سے رکھا ہوا ہو، کھانے پینے کی کچھ چیز رکھی ہوئی ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو دیکھ کے کہا، کہنے لگے، تو اس نے کہا، الا کیوں نہیں تأکلون، کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم تنطقون، کیا ہے کہ ماں، کیا، لکم، تمہارے لیے، لا تنطقون، کہ تم تو، ناطق، یعنی بولنے کو کہتے ہیں، کہ تم تو بولتے بھی نہیں ہو، یعنی تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم تو بولتے بھی نہیں ہو۔ فراغ علیہم دربن، فراغ، پھر وہ، فراغ یعنی کہ پھر وہ پل، سوری، پل پڑا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بس اندھا دھند مارنا، علیہم، ان کے اوپر، دربن یعنی مارنے لگے ان کو، بالیمین، داہنے ہاتھ سے بھی، اور طاقت سے بھی، قوت سے بھی، ان کو مار دیا سب کو۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پھر وہ آئے، فاقبلوا، پھر وہ آئے، آمنے سامنے آئے، فیس ٹو فیس آئے، کس کے؟ الہی، اس کی طرف، یزفون یعنی کہ
ज़ाफ़ाफ़ा दौड़ते हुए आए। क़ालत अतअबुदून मा तनहितून, क़ाला कहने लगे, उसने कहा, क्या तुम इबादत करते हो माँ जिनको तनहितून तुम खुद हाथ से तराशते हो। यहाँ पे क्या बात हुई, बीच में कुछ बातें जो हैं वो बतानी पड़ेंगी कि जब उन्होंने ये बुतों से फारिग हो गए और कहा कि भाई तुम खाते क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या हुआ, तुम तो बोलते भी नहीं हो। तो उसके बाद ये कर करा के और आगे तफसीर में है या दूसरी जगह भी आया होगा कि कुल्हाड़ जो जिस चीज़ से मारा था वो बड़े बुत की गर्दन में लटका कर आप चले गए। फिर वहां से जब कौम आती है तो वो आके फिर उनका ये था कि वो जब कभी भी कौम बाहर शहर के बाहर जाकर वापस आएगी तो वो फौरन अपने पहले जो उनका गिरजा घर था वो वहीं पर ही आती थी, यानी वो बुतों को सलाम करने के लिए या जो भी था अल्लाह जाने, तो वो करने के लिए आई। तो जब उन्होंने आके देखा तो उन्होंने ये इनका हुलिया बिगड़ा हुआ देखा, तो फिर वो जो है वो आए, दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून, फिर वो आए उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और आके उन्होंने क्वेश्चन किया होगा कि भाई ये किसने ये किया ये सब कुछ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तुम वो जो उसका बड़ा है उससे पूछ लो। तो फिर लोगों ने यही कहा होगा कि ए इब्राहिम तुम्हें पता है ना, वो तो बोलते नहीं है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, तो फिर तुम क्या इबादत करते हो, क्या तुम इबादत करते हो जिनकी कि तुम अपने खुद हाथ से तराशते हो। तनहितून के अपने हाथ से तराशना किसी चीज को, जिस मिट्टी को उठा के तुम मिट्टी को गारा बना के उसके ऊपर तुम हाथों से अपने बनाते हो, तो तुम अपने खुदा को खुद अपने हाथों से बनाते हो। तुम्हारे खुदा जो है वो इस कदर नाकिस है, इस कदर कमजोर है कि तुम अपने खुदाओं को अपने हाथों से बनाते हो, फिर तुम उन्हीं की तुम इबादत करते हो, उन्हीं की तुम परस्तिश करते हो। ये क्या मामला है। वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, हालांकि अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया है, वमा तअमलून, और इसको जो तुम अमल करते हो। यानी होना तो ये चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें खल्क किया, तुम्हें तुम्हें चाहिए कि तुम नेक काम करो, और देखो तुम कर क्या रहे हो। अब उन्होंने क्या किया, क़ाल इब्नू लहू बुनयानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम। अब उनको तो गुस्सा आ गया, तो उन्होंने क्या कहा है, कहने लगे, सब कहने लगे, उन्होंने कहा कि इब्नू इब्नू अगर हम अलग से पढ़ेंगे तो इब्नू कसरा आ जाएगा, जेर आ जाएगा, कसरा आ जाएगी उसके नीचे, हमजतुल वसल के नीचे इब्नू पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कहने लगे बनाओ, इसके लिए बनाओ, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बनाओ, बुनियानन बुनियानन की एक इमारत बनाओ, यानी एक ऊंची सी एक इमारत बनाओ। फ़अल्क़ूहु, अब ये इनके जमाने में एक बादशाह था जिसका नाम था नमरूद। तो एक उसने एक इमारत बनवाई। फ़अल्क़ूहु, फिर उसको, और वो जो, फिर उसने आग भी सुलगवाई थी, कहते हैं कई महीने तक लोगों का यही था कि जहां से भी वो गुजरे वो लकड़ियां ला ला काट काट के लाकर वो उसमें एक कोई बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया तो वहां पे ही सब डाली जाए। और उसके बाद उस आग को उन्होंने खूब भड़का दिया। और फिर उन्होंने, यहाँ पर ये भी है कि एक इमारत खुद चुनाचे फेंक दो इसे इस आग के अलाव में, यानी एक इमारत बनवाई और उसके बाद फिर उन्होंने उसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कहते हैं मिनजनीक के थ्रू, यानी कि उनको दूर से उनको उसके अंदर फेंक दिया गया। अरादू, फिर उन्होंने इरादा किया बिही, इसके साथ कैदन, एक चाल चलने का, फजअलना हम, तो कर दिया हमने उन्हें अल असफलीन, सबसे नीचे, असफल नीचे एकदम, असफल कहते हैं नीचे को, यानी सुपरलेटिव डिग्री है ये, एकदम से नीचा। तो लोगों वो क्या चाह रहे थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो दो उसमें सॉरी आग में डालकर उनको जला दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया किस तरीके से हमने उनकी इस चाल को नाकाम बना दिया और हमने उनको बचा लिया, और हमने उन सबको जो था वो हमने उन सबको
नीचा कर दिया। वक़ाला, तो और उसने कहा, इन्नी यकीनन मैं ज़ाहिबुन जाने वाला हूँ, ज़ाहिबुन जाने वाला हूँ, इला रब्बी सयहदीन, इला तरफ रब्बी है मेरे रब, सयहदीन ज़रूर ही वो रहनुमाई करेगा मेरी। सयहदीन सिन ज़बर सा, यकीनन, यकीनन ज़रूर, या वो, और हा दाल हिदायत, नून ज़ेर नी मुझको या मेरी। तो जरूर जरूर वो मेरी हिदायत तो था, लेकिन यहाँ पर यहाँ से मुराद जो है वो रहनुमाई करना है। रहनुमाई का मतलब क्या है, यानी मैं किस तरफ जाऊं, मैं क्या करूं, मेरा क्या स्टेप होना चाहिए, अब मैं क्या करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, रब्बी हबली मिनस सोलिहीन, रब्बी हबली मिनस सोलिहीन, ए मेरे रब, अता कर मुझे, अता कर मुझे सोलिहीन में से। फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो बशारत दी हमने उसे, बेगुलामिन हलीम, एक बुर्दबार लड़के की। फलम्मा, फिर जब बलगा, अब यहाँ किस गुलाम की बात हो रही है, गुलाम एक्चुअली एक्चुअली लड़के को कहते हैं, बुर्दबार लड़का किस किस की बात हो रही है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। फलम्मा, फिर जब वो पहुंचा, बलगा, बलगा बुलूग, बुलूग बालिग, वो पहुंचा, मैं आखू उसके साथ, या, तो क्या हुआ, मैं आखू, मैं आखुस, या काला या बुनैया इन्नी अरा मिनल फिल मनामी इन अन्नी अज़बहू का फंजुर माजा माजा तरा, कि यहाँ उस ख्वाब की बात हो रही है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, कि आप जब गए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि यानी उसके साथ भाग दौड़ की उम्र को, यानी जब वो माहू साया से मुराद है सा, सई के सई में भी हम भागते हैं। तो जब वो, यानी मतलब ये कि लड़का बड़ा हो गया, उस उम्र को पहुंच गए कि जब वो बड़े हो गए, भाग दौड़ करने लगे, तो उन्होंने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, प्यारे यानी या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, इन्नी बेशक मैंने, अरा, अरा कि मैंने देखा है, फिल मनामी, मनामी नौम, नौम नींद को कहते हैं ना, तो यहाँ पर ख्वाब, तो मैंने ख्वाब में देखा है कि अन्नी, के बेशक मैं, यकीनन में, अज़बहू का, जाल बाहा जिबा, का तुझको, अज़बहू का, कि मैं ज़िबाह कर रहा हूं तुझे, फंजुर, फंजुर तब तुम देखो, माजा तरा, यानी माजा तरा, यानी अब तुम व्हाट डू यू थिंक, माजा तरा कि तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या सोचते हो, कि मैंने तो ख्वाब में ये देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ। और ये पता चले कि, ये पता होना चाहिए कि अंबिया के ख्वाब जो होते हैं वो वो रॉन्ग नहीं होते हैं, वो सच्चे होते हैं। काला, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अच्छा अब ये देखिए, ये भी बच्चे ही हैं, इतने ज्यादा बड़े नहीं हुए कोई। तो काला, उसने कहा, गालिबन 9-10 साल की उम्र होगी, जैसे कहा है ना, फलम्मा बलगा, कि फिर जब वो पहुंचा मैं या, यानी इस उम्र में हो गए कि वो दौड़ भाग करने लगे, तो कहने लगे कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, अब हम देखते हैं कि क्या जवाब है, कहने लगे, काला, उसने कहा, या अबती, ए मेरे बाप, उन्होंने कहा था या बुनैया, तो ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी प्यार का जवाब प्यार से दे रहे हैं, कहते हैं कि या अबती, है मेरे अब्बा जान, है मेरे प्यारे बाप, इफ अल, कीजिए, माजा तो, मा 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 तो मरु, कि जो आपको अमर, अमर नजर आ रहा है, अलिफ हुक्म, अमर हुक्म को कहते हैं ना, तो अमर, अमर, वाव विल बी चेंज इनटू अलिफ, ये कौन से अलील हुरूफ है ना, अलिफ वाव और या जो है, ये कौन से हैं, अलील बीमार लेटर्स हैं, तो वाव विल बी चेंज इनटू अलिफ, अमर, अलिफ मीम रा, तो उमर, तो आप कीजिए, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है वो आप कीजिए। सतजिदुनी, सीन ज़बरसान करीब ता तुम, और नी मुझको, और पाना, सतजिदुनी अन करीब, जरूर आप मुझको पाएंगे, इंशाअल्लाह, अल्लाह करे अगर चाहा तो, मिनस साबिरीन, आप मुझको सब्र करने वालों में से पाएंगे। ए मेरे बाप, ए मेरे प्यारे वालिद, आप की कर दीजिए जो आपको करना है, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है वो कर दीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझको सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी बहुत ही प्यारा अंदाज है बाप बेटे का, और
اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اوپر، کہا کہ ان کو ہم نے ایسا بیٹا عطا کیا کہ جو بردبار تھا۔ اللہ رب العزت بردبار ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بردبار بیٹا عطا فرمایا۔ فلما، تو جب اسلما، اسلما اسلام، اسلام کا مطلب کیا ہے کہ فرما برداری یا سر نگو کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انہوں نے فلما، پھر جب اسلمہ، کہ جب انہوں نے تابعداری کی، یعنی انہوں نے جب اطاعت کی، کس چیز کی؟ جب خواب والی بات جب تھی تو ان دونوں نے جب اس کو فالو کیا یا اس کو فرما برداری کی، یا انہوں نے وہ کیا جو ان کو خواب میں بتایا گیا تھا، تو وَتَلَّهُ، اور اس نے گرا دیا اس کو، وَتَلَّهُ للجبین، جبین ماتھے کو کہتے ہیں، پیشانی کو کہتے ہیں، تو پیشانی کے بل جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب گرا دیا، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ندا دی اسے، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ندا دی، آئیں یا ابراہیم، کہ یہ کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بل البتہ تحقیق صدقتا، تو نے ثابت کر دیا، تو نے سچا کر دکھایا، رؤیا، الرؤیا یعنی خواب کو تو نے سچا کر دکھایا، تو نے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ بدلہ دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں کس کو؟ محسنین کو، یعنی احسان کرنے والوں کو، یہاں پر ہے نیکی کرنے والوں کو، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اِنَّم، بے شک ھذا، یہ لَھُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِینُ، بے شک یہ کہ بے شک یہ جو ہے یہ لَھُوَ الْبَلَاءُ، بلا المبین، کہ یہ بلا شبہ آزمائش تھی۔ بلا یہاں پر جو ہے ابلا، ابلا بھی تو کہتے ہیں نا، ابلا یعنی مبتلا کرنا، ابتلا کہتے ہیں مبتلا کرنا، لیکن یہ ہے البا، لہو والبا، آزمائش، مبین کھلا، یعنی کھلی ہوئی ایک آزمائش تھی ہم نے، یعنی تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں میں، یعنی آزمائش آتی ہے، آزمائش تو ہے پیغمبروں پر بھی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلی جو تھی وہ آزمائش تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ان کو پورا کر دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو اٹھا لیا گیا، مطلب یہ کہ انہوں نے الٹا کر کے لٹایا تھا، اور وہ چھری، ہم نے تفاسیر کی کتابوں میں پڑھی ہے کہ چھری جو تھی وہ نہیں چلی تھی، اور آپ نے اس کو چلانا چاہا مگر وہ نہیں چلی ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک قربانی کے لیے جنت سے ایک جانور کو بھیج دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ یعنی فدیہ نہ، اور ہم نے اس کو، اور فدیے میں دی ہم نے اس کے، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک قربانی، بڑی قربانی۔ تو مسلمان جب ہم حج پر جاتے ہیں تو ہم جب قربانی کرتے ہیں، یہ اسی معارکے کی یا اسی قصے کی یا اسی بات کی جو ہے وہ اس کی سنت ادا کرتے ہیں، وہ کام ہم کرتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا، اور چھوڑ دیا ہم نے، علیہ اس پر، فی الآخرین، پچھلوں میں سے، یعنی کہ ہم نے اس چیز کو، اس ذکر خیر کو، ایک ذکر خیر ہے نا، تو اس کو ہم نے دوسرے والوں کے لیے ہم نے اس چیز کو ان کے لیے ہم نے اس چیز کو ایک طرح سے سنت بنا دیا، اور وہ چیز جو تھی وہ یہ جو قصہ تھا یہ قربانی کا، وہ چلتا رہا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، یعنی کہ احسان کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھے، وہ مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ، اور ہم نے خوشخبری دی، ہم نے اسے خوشخبری دی، کس کی؟ بے اسحاق۔ اب اسماعیل علیہ السلام ہو چکے، رائٹ، اور یہ والی بات ہو چکی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت یہاں پر ان کو خوشخبری دے رہے ہیں، کس کی؟ اسحاق کی۔
नबीयन एक नबी की मिनस्सालिहीन के जो सालेह होंगे। वबारकना और बरकत दी हमने अलैहि इस पर व अला इसहाक और हमने उस पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकत नाजिल की। व मिन ज़ुर्रियतिहिमा और उनकी ज़ुर्रियत उनकी नस्लों में भी अल्लाह ताला ने बरकत रखी। मोहसिनुन नेकियां करने वाले हैं, व जालिमुन और जुल्म करने वाले लिनफ्स ही खुद पर मुबीन खुल्लम खुल्लम। आयत नंबर आयत नंबर 113 पर हम इक्तिफा करेंगे। बस यहाँ यही बताया गया था कि इसहाक अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने इसहाक अलैहिस्सलाम की यहाँ पर उनको बशारत दी है। और ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है कि जब बीबी सारा के साथ आप रहते हैं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा अपने वहाँ पर मक्का मुकर्रमा में रहते हैं, हिजाज में रहते हैं ये लोग। और उसके बाद यहाँ पर एक दफ़ा आपने रोज़े की हालत में थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और काफ़ी दिन तक कोई आया नहीं था। इनकी सुन्नत ये थी कि कभी कोई मेहमान आता था तो उसके साथ, मतलब मेहमान के साथ ही वो खाना तनावुल फरमाते थे। तो एक दिन काफ़ी दिन हो गए और नहीं, और वो रोज़े पे रोज़ा रख रहे थे। तो उसके कुछ दिन के बाद फिर उन्होंने दो तीन लोगों को आते हुए, वो घर के बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई आ जाए, शायद कोई आ जाए। तो गर्ज ये कि उन्हें कुछ लोग नजर आए, वो आते हैं, आप उनको बुलाते हैं और बुला कर फिर उन्हें उनको बिठाते हैं और दस्तरखान लगवाया जाता है। और फिर उसके बाद वो बीबी से कहते हैं, बीबी सारा से, कि तुम बछड़ा को ज़िबा कर लो, यानी बछड़े को भून लाओ, ज़िबा नहीं भून लाओ। तो वो बछड़े को भून कर लाते हैं और दस्तरखान पे रखते हैं। उसके बाद फिर वो उनको वो हाथ नहीं बढ़ाते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में डरते हैं। अब डरने की वजह क्या थी? डरने की वजह यह है कि ये जो लोग आए हैं, या तो ये किसी गलत मकसद के लिए आए हैं, या फिर ये कि ये कोई और है, यानी जो खाते नहीं हैं। क्योंकि अगर आप किसी का खाना खा लेते हैं तो वो आपका एक तरह से आपका दोस्त बन जाता है। यानी कि आपने, खाने वाले ने भी आपके ऊपर, खाने वाले ने जिसका खाना खाया, तो एक तरह से उसका एहसान हुआ। और उसको दूसरी ये भी बात हुई कि आपने खाया तो आपको यकीन है कि हमने आपको कोई गलत चीज़ नहीं खिलाई है। तो एक तरह से मोहब्बत दोस्ती बढ़ती है, क्योंकि खाना खिलाने से भी मोहब्बत दोस्ती, और ये तो अंबिया की सुन्नत है। तो गर्ज है कि उन्होंने फिर यहाँ यहाँ वो बात शुरू होती है जो सूरह ज़ारियात में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और वो 27वें जुज में 26वां जुज होता है ना, खत्म होता है। तो वहां पर ये बात बताई गई है, वज़्ज़ारियाति ज़रवा फ़ल्हामिलाति विक़रा फ़लजारियाति युसरा फ़लमुक़स्सिमाति अमरा। उस वाली सूरत के अंदर ये इसका इनका किस्सा आएगा यहाँ पर। तो यानी वो नक्शा कशी की गई है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और रोज़े की हालत में हैं, और इधर ये फरिश्ते आते हैं और ये खाना इनके लिए बछड़े, ये सब होता है। यानी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देने का मैं वाक़या बयान कर रही हूँ यहाँ पर कि किस तरह से हुआ था। तो अब ये खाना तनावुल नहीं करते, हाथ नहीं बढ़ाते। तो दिल में इनके डर महसूस होता है, तो फरिश्ते भाप जाते हैं। वो तो फरिश्ते हैं, तो वो फिर वो बताते हैं कि तुम डरो मत, अपने दिल में तुम डर मत महसूस करो, हम असल में हम भेजे हुए फरिश्ते हैं, और हम तुम्हारे पास एक एक बच्चे की, एक गुलाम की, हम तुम्हारे पास एक खुशखबरी लेकर आए हैं। तो वो फिर हजरत बीबी सारा की तरफ देखते हैं, तो बीबी सारा खड़ी होती हैं करीब ही, और अपने माथे के ऊपर वो हाथ रखती हैं। वो भी कुरान इस चीज़ को भी बयान करता है कि वो अपने माथे के ऊपर वो हाथ मार के कहती, हाय मैं, एक तो मैं बूढ़ी और मैं बांझ, यानी तुम न सिर्फ ये कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, बल्कि मैं तो बांझ भी हूँ, मेरे पास तो औलाद भी नहीं होती है। तो फरिश्तों ने कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर, क्या तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत के ऊपर, अल्लाह ताला की बात के ऊपर तुम्हें क्या यकीन नहीं है? कहा हाँ, क्यों नहीं है, बेशक। तो उसके बाद फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से कहते हैं, तो अच्छा तो बताओ। तो यहाँ से शुरू होता दूसरा से 12 के काला फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, कि अच्छा तो फिर बताओ
اے فرشتوں بتاؤ تو پھر تمہارا یعنی کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو، کیا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ اصل میں ہم جو ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر یعنی ان کو ہم عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو جاتے، کہتے ہیں کہ وہاں تو لوط بھی ہیں۔ کہا ہاں ہم جانتے ہیں ان کو، اور ان کے بے شک جو لوط علیہ السلام کی جو گھر والے ہیں ان کو بچا لیا جائے گا۔ تو غرض یہ کہ یہ والا قصہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی، زندگی نے وفا کی، تو سورہ زاریات جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمیں اس کا انشاءاللہ لطف آئے گا، اور انشاءاللہ یہ واقعہ ہم لوگ دوبارہ سے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر حضرت جو بشارت دینے آئے تھے فرشتے جو آئے تھے، اور بی بی سارا نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ مار کے کہا تھا کہ ہائی میں تو بانجھ، اور میں بوڑھی اور بانجھ، تو وہ قصہ کس کی بشارت دے رہے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ تو یہاں پر ہم ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اس کو اکتفا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے جو اس کو پڑھا یہاں پر، تو ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو، جو ہم سے غلط بیانی ہو گئی ہو، جو ہم سے غلط بات ہو گئی ہو، مالک و ملک ہم ہم کو بخش دے، ہم کو معاف کر دے، اور ہم تو جاہل ہیں، اور یا ارحم الراحمین ہمیں علم عطا فرما، ہمیں قرآن پاک کا پڑھنا سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہمارے لیے فرما۔ یا ارحم الراحمین قرآن پاک کا پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اور ہمیں قرآن کا علم لوگوں تک پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اور الراحمین بے شک یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، مگر تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یا ارحم الراحمین لوگوں میں عقل پیدا فرما، اور وہ ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ قرآن پاک کا علم حاصل کریں اور اس کے اوپر چلیں، اور اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ مالک و ملک ہم کو بخش دیجیے، ہمارے والدین کی بخشش فرما، مغفرت فرما، اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اور ہمیں دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔